मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने हमारे खिलाफ जंग की, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए मारूंगा क्योंकि तुम बुज़दिलों के लिए लड़े। नाज़रीन, ये अल्फाज किसके थे और इसने ये अल्फाज किसको कहे? नाज़रीन, मोहम्मद करीम जो 18वीं सदी में मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुए और ऑटोमन्स के ज़माने में वहाँ के गवर्नर बने। जब नेपोलियन ने 1798 में मिस्र पर हमला किया तो उन्होंने अपनी छोटी सी आर्मी के साथ अपने मुल्क, अपने लोगों का दिफा किया। उन्होंने आम शहरियों को इकट्ठा किया और उनको फ्रेंच आर्मी यानी नेपोलियन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। अल्लाहु अकबर! वो काहिरा के किले से अपनी छोटी सी लोकल आर्मी के साथ बड़ी बेजिगरी से फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन जल्द ही इनके पास असलहा खत्म हो गया। इनकी आर्मी की तादाद भी फ्रेंच आर्मी के सामने कुछ नहीं थी। बिल आखिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। नेपोलियन इनकी बहादुरी से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने कुछ अरसे के लिए उनको ये इजाज़त दे दी कि वो वहाँ के गवर्नर रहें। लेकिन इसके कुछ अरसा बाद जब नेपोलियन को शक हुआ कि वो आज भी अपने मुल्क के दिफा के लिए लोगों को फिर से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया और काहिरा में ही ट्रायल के लिए भेज दिया गया। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि नेपोलियन मोहम्मद करीम की बहादुरी और अपने मुल्क के लिए लॉयल्टी से बहुत मुतासिर हुआ, इसलिए इसने इनको एग्जीक्यूट करने की बजाय एक ऑप्शन दी कि अगर वो 3 लाख फ्रैंक या 10,000 सोने के सिक्के रैंसम के तौर पर दे दें तो इनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इस पर मोहम्मद करीम ने जवाब दिया कि मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन अलेक्जेंड्रिया के ताजिर मेरे मकरूज हैं। उनको फ्रेंच सोल्जर्स के साथ हथकड़ियों में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के इन ताजरों के पास भेजा गया जो उनके मकरूज थे। लेकिन ताजरों ने बजाय इसके कि वो उनकी मदद करते, ये कहा कि मोहम्मद करीम की इस रेजिस्टेंस से, इस जंग से हमारा कारोबार ख़राब हो चुका है, तबाह हो चुका है, इसलिए हमारे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है। उल्टा उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद करीम ने अलेक्जेंड्रिया का सुकून बर्बाद कर दिया है। इस बेट्रेल ने मोहम्मद करीम को अंदर से तोड़ दिया। वो हैरान थे कि जिनकी आज़ादी के लिए वो फ्रेंच आर्मी से लड़े, वही लोग इनको धोखा दे रहे हैं। मोहम्मद करीम को नेपोलियन के पास वापस ले जाया गया और फिर नेपोलियन ने वो मशहूर अल्फाज कहे कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा कि तुम हमारे खिलाफ लड़े, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए मारूंगा कि तुम बुज़दिलों के लिए लड़े। मोहम्मद करीम को सितंबर 1798 में फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस्लामिक रिफॉर्मर मोहम्मद राशिद रिदा मोहम्मद करीम के वाक़ये को सामने रखते हुए कहते हैं कि जो जाहिलों के लिए लड़े तो ये ऐसा ही है जैसे कोई खुद से अपने जिस्म को आग लगाकर अंधे लोगों को रोशनी दिखाने की कोशिश करे। आज मिस्र में इनका नाम गलियों, स्कूलों, बाज़ारों हर जगह पर लिया जाता है। जगह जगह इनके नाम के बिलबोर्ड्स हैं, यादगारें हैं, और इनको एक ऐसे शहीद के तौर पर याद रखा जाता है जो मिस्री कौम और मिस्र की आज़ादी और इनकी डिग्निटी के लिए शहीद हो गए। यानी मिस्री कौम ने भी वही हरकत की जो हमेशा से बुज़दिल कौम के बहादुर लीडरों के साथ होती है कि जब तक वो जिंदा थे उनकी कौम ने उनका साथ ना दिया, जब वो शहीद हो गए तो आज उनकी यादगारें बनाकर उनको याद करके रोते हैं। नाजरीन, यहाँ आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं, एक और फ्रीडम फाइटर की, यानी अर्नेस्टो ची गुवेरा। जिनको आज की दुनिया में पोस्टर बॉय ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। यानी दुनिया में जहां कहीं भी आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए कोई इनकलाब बर्पा होता है या बर्पा करने की कोशिश की जाती है तो वहां उनकी तस्वीर, उनके झंडे लाजमी लोगों के हाथ में होते हैं। ची गुवेरा 14 जून 1928 में अर्जेंटीना में पैदा हुए। उन्होंने ब्यूनस आयर्स की यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में डिग्री ली और डॉक्टर बने।
انہوں نے اپنی ایک موٹر سائیکل پر پورے لیٹن امریکہ کا ایک چکر لگایا اور یہیں سے ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ کولونیلزم یعنی سامراج کتنی بڑی لعنت ہے، اور بڑی طاقتوں کے لگائے ہوئے ڈکٹیٹرز کی وجہ سے ان ممالک کی عوام جیسے بولیویا، کیوبا، کانگو غربت اور ظلم کا شکار ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ ایز اے ڈاکٹر وہ ان لوگوں کی پوری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ 1953 میں وہ گوٹے مالا گئے اور وہاں امریکن کارپوریشنز کی طاقت کو توڑنے کے لیے ہونے والی لینڈ ریفارمز میں وہاں کے پریزیڈنٹ کی مدد کرنے لگے، لیکن جلد ہی ہمیشہ کی طرح یو ایس بیک ایک ملٹری کو کی وجہ سے وہاں کے صدر کو ہٹا دیا گیا۔ اس چیز نے انہیں کنونس کر دیا کہ ان سامراجی طاقتوں کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہے۔ انہیں گوٹے مالا سے بھاگ کر جانا پڑا اور وہ کیوبا پہنچے، جہاں وہ فیڈل کاسٹرو سے ملے، اور یہیں سے انہوں نے اس لمبی سٹرگل کا آغاز کیا جس کے بعد کیوبا کا ڈکٹیٹر بٹیسٹا اپنے ملک سے بھاگ گیا۔ لیکن چی گویرا صرف یہی نہیں رکے، اس کے بعد وہ کانگو گئے اور وہاں بھی وہاں کے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑتے رہے، اور 1966 میں وہ بولیویا پہنچے۔ انہوں نے وہاں CIA یعنی امریکن اور بولیوین فورسز کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی۔ 8 اکتوبر 1967 میں بولیویا میں ایک مخبری کی بنا پر امریکن اور بولیوین فورسز نے ان کو گھیر لیا اور بالآخر گرفتار کر لیا۔ ناظرین، مشہور ہے کہ جب بولیوین آرمی نے اور CIA نے اس چرواہے سے پوچھا جس نے چی گویرا کی مخبری کی تھی کہ تم نے اپنے ہی بندے کو جو تمہارے ہی لیے لڑ رہا تھا کیوں دھوکہ دیا، تو اس چرواہے نے جو جواب دیا وہ آج بھی خوف کے آگے سرنڈر کرنے والے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو ظالم کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے تو ظالم کے ظلم سے ڈر کر ظالم سے ہی ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں نے چی گویرا کے بارے میں مخبری اس لیے کی کہ اس کی جنگوں میں چلنے والی گولیوں کی آواز سے میری بھیڑیں ڈر جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ چاہے تاریخ کا حصہ ہوں یا پھر ایک مثال کے طور پر بزدل قوموں کی نشاندہی کرنے کے لیے لٹریچر کا حصہ بنائے گئے ہوں، یہ بات سچ ہے کہ بولیویا میں بسنے والے کسان اور چرواہے چی گویرا کی اس جنگ سے جو وہ انہی کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے لا تعلق رہے۔ Delle genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao۔ ناظرین، 9 اکتوبر 1967 کو چی گویرا کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ ناظرین، چی گویرا نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں لبریٹر یا آزادی دلانے والا نہیں ہوں، کوئی کسی کو آزادی نہیں دلا سکتا، آزادی کسی بھی قوم کے لوگوں نے خود حاصل کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انقلاب کوئی سیب نہیں ہے جو اچانک ایک دن پک کے آپ کی گود میں آ گرے گا، آپ کو خود اس سیب کو حاصل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ناانصافی اور ظلم دیکھ کے آپ کی روح کانپ جاتی ہے تو پھر آپ میرے ساتھی ہیں، آپ بھی انقلابی ہیں۔ Dont l'exemple le plus évident est l'impérialisme. L'avènement définitif du میں استعفیٰ نہیں دوں گا چاہے میری جان چلی جائے، لیکن میں اپنے لوگوں سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ ناظرین، یہ الفاظ سنے ہوئے لگتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ سلواڈور الانڈے جو 1908 میں چلی میں پیدا ہوئے، یہ بھی چی گویرا کی طرح ایک فزیشین تھے۔ 1970 میں اپنے ملک کے پہلے الیکٹڈ صدر بنے۔ Tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos. انہوں نے چلی کی مشہور کاپر مائنز کو نیشنلائز کیا تاکہ چلی کے وسائل پر جو USA کی کمپنیوں کا قبضہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے تاکہ چلی کی اپنی عوام خوشحال ہو سکے۔ انہوں نے فری ایجوکیشن اور بچوں کے لیے مفت دودھ کا انتظام کیا، کسانوں کے لیے لینڈ ریفارمز کی، ہیلتھ کیئر کا انتظام کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے بلکہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کی۔ لیکن اس کے باوجود 1973 میں امریکن CIA کی ایما پر چلی میں اپوزیشن کو ساتھ ملا کر ہڑتالیں کروائی گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہی ہوا کہ چلی کی ملٹری نے اپنے ہی صدر کے خلاف بغاوت کر دی۔ پریزیڈینشل پیلس کے اوپر بومبنگ کی گئی،
لیکن الانڈے سلواڈور نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ صدارتی محل کا دفاع کرتے رہے اور بالآخر محل کے اندر ہی ان کی موت ہوئی۔ ان کی موت کے بعد چلی کے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، ایگزیکیوٹ کیا گیا، بہت سے لوگوں کو غائب کر دیا گیا۔ سلواڈور الانڈے کے نیشنل ریڈیو پر آخری الفاظ یہ تھے: Tránsito histórico, pagaré con mi vida. میں ریزائن نہیں کروں گا چاہے میری جان چلی جائے، میں اپنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، مجھے یقین ہے کہ میری قربانی ضائع نہیں جائے گی، جلد ہی ایسے آزاد لوگ ضرور آئیں گے جو ایک بہتر اور آزاد معاشرہ قائم کریں گے۔ No podrá ser cegado definitivamente. میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں، عہد لینے آیا ہوں۔ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے، ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق۔ جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ عمران خان ایک ورلڈ کلاس آل راؤنڈر، ون آف دا گریٹسٹ آل راؤنڈرز ان دا کرکٹنگ ہسٹری، ون آف دا گریٹسٹ کیپٹن آف کرکٹنگ ہسٹری، جس کا نام دنیا کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز میں آج بھی ٹاپ پر لکھا ہوا ہے، جو اپنی ریٹائرمنٹ سے واپس آیا اور پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا۔ اور کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کے تھوڑی ہی دیر بعد اس نے پاکستان کا واحد اور پہلا ایسا کینسر ہاسپٹل بنایا جہاں آج بھی غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری عوام اتنی میری مدد کرے گی، پیسے بھی دے گی، دعائیں بھی دے گی اور پھر شکریہ ادا بھی کرے گی۔ تو میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ اور جہاں پر غریب اور امیر کی کوئی تفریق نہیں، اور یہ ایک ایسا کینسر ہاسپٹل ہے جس نے دنیا کے تمام بڑے ایوارڈز جیت رکھے ہیں۔ Built in an area of 20 acres, the cancer hospital will not only be a centre of excellence in cancer care and management, but will also train professionals and research the causes of cancer in Pakistan. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے باقی کینسر ہاسپٹلز کے مقابلے میں یہ وہ واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو پبلک فنڈنگ پر چلتا ہے اور جہاں غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل پاکستانیوں کا ہاسپٹل ہے اور پاکستانیوں نے خود بنانا یہ ہاسپٹل۔ عمران خان نے خود اپنی پوری جائیداد شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے نام کر دی۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ اول تو یہ کینسر ہاسپٹل پاکستان میں بن ہی نہیں سکتا، بن بھی گیا تو یہ غریبوں کا فری علاج نہیں کر پائے گا۔ لیکن 1994 سے لے کے آج تک وہاں پر غریبوں کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی جہاں پر اگین کم آمدنی رکھنے والے خاندانوں کے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اور اسے یوکے میں بریڈ فورڈ کی یونیورسٹی سے ایفیلیٹ کروایا۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی یونیورسٹی بنائی تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو بتایا جا سکے اور سمجھایا جا سکے کہ اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے کس طرح وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر سکتے ہیں۔ کیا تھا وہ انقلاب؟ وہ عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، دو سپر پاورز تھی، ایک طرف پرشین امپائر، دوسری طرف رومن امپائر۔ وہ کیا چیز انہوں نے کی کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی، اور ایسا سارے سائنسدان مسلمان سب سے عظیم دنیا کی قوم بن گئی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی سنت پہ جو انسان چلے گا وہ بڑا انسان بن جائے گا، کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی آیا ہی نہیں ہے دنیا میں، نہ آ سکتا ہے۔ اور پھر ایک لمبی سٹرگل کے بعد سیاسی میدان میں اپنا لوہا منوایا اور پہلی دفعہ مڈل کلاس سے اٹھ کر پاکستان کے مڈل کلاس اور غریب طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ پرائم منسٹر بنا۔ پاکستانیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ دنیا کی پڑھی لکھی اقوام کی طرح عمران خان نے پاکستان کو ہیلتھ کارڈ کی صورت میں فری ہیلتھ کیئر انشورنس کی سہولت دی، تعلیم پر زور دیا تاکہ پاکستانی عوام باشعور ہو سکے، اور تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں ایک جیسا کریکولم انٹروڈیوس کرانے کی پوری کوشش کی۔
USA اور UK کی طرز پر مزدور طبقے کے لیے پناہ گاہیں بنوائیں تاکہ وہ وہاں باعزت طریقے سے کھا پی سکیں، آرام کر سکیں اور اپنی مزدوری سے حاصل پیسے بچا کر اپنے پیاروں کو بھیج سکیں۔ ای کامرس کے شعبے کو ترقی دی، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھائیں، پوری دنیا میں پاکستان کو ایک خود مختار اور باعزت قوم کے طور پر متعارف کرانے کی پوری کوشش کی، کیونکہ عمران خان ہی پوری پاکستان میں وہ واحد شخص ہے جو اپنے کرکٹنگ کیریئر کے زمانے سے ہی پوری دنیا میں مشہور ہے اور پڑھی لکھی دنیا کے حلقے جس کی بات سنتے ہیں اور اس کی بات کو ویلیو کرتے ہیں۔ The moment you say Islamic terrorism, the man in the street in the West thinks that there's something in Islam which leads to terrorism, or Islam causes radicalism. After 9/11, any time some terrorist act went on where a Muslim was involved, the entire 1.3 billion Muslims started becoming targets. آج جو ہمارے ملک میں سیلاب سے تباہی آئی ہوئی ہے، یہ انسان اس کو پہلے سے ہی پریڈکٹ کرتا رہا، اسی لیے اس نے بار بار درخت لگانے پر توجہ دی اور بلین ٹری سونامی جیسے کامیاب پروجیکٹ کو شروع کیا جس کو پوری دنیا نے سراہا۔ We discovered that Pakistan is one of the most vulnerable countries because of climate change and global warming. 80% of all the water in our rivers comes from our glaciers. And we found that our glaciers were melting at a much faster pace. We discovered almost 5,000 glacial lakes because of global warming. So 6 years ago, we decided to plant 1 billion trees. And I'm very pleased to say that we actually planted 1.1 billion trees in the last 5 years. عمران خان نے اپنی بھرپور کاوشوں کے بعد ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن کے طور پر رجسٹر کروایا۔ یہ انسان جس فورم پر گیا، چاہے وہ UNO ہو، چاہے وہ USA ہو، چاہے وہ OIC ہو، بڑی بہادری سے اسلام اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مقدمہ لڑا۔ The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. اور دنیا کو بتایا کہ ہم مسلمان اپنے رسول کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کشمیریوں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی۔ Sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. You've got to. This is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. فلسطینیوں کے حق میں اور ان کی آزادی کے لیے پوری جرت کے ساتھ ان کا موقف پیش کیا۔ Any one-sided settlement which is going to be imposed on the Palestinians is not going to work because the issue will never get resolved. If they do not allow Palestinians to have a just settlement, a viable state, this issue is not going to die down. لیکن وہ سب سے بڑا کام جو اس انسان نے کیا وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو، خصوصاً پاکستانی نوجوانوں کو، لا الہ الا اللہ کا مطلب دوبارہ سے سمجھایا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہ ماننا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، اور یہ کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو یہ تمہیں ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، اور ایک آزاد انسان اور آزاد قوم ہی بڑی اور طاقتور قوم بن سکتی ہے۔ میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں، عہد لینے آیا ہوں۔ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے، ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ عمران خان کی ساری سٹرگل ہی پاکستانی قوم کو آزاد کرنے اور یہاں انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ہماری قوم آج تک اس بات پر کنفیوز ہے کہ انصاف زیادہ ضروری ہے یا اکنامک پروگریس۔ چند سڑکیں اور پل دیکھ کر ہماری قوم کنفیوز ہو جاتی ہے اور ظالم کے ساتھ ہو جاتی ہے، جبکہ حضرت علی کا قول ہے کہ کسی معاشرے میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ناانصافی کا نہیں، اور اللہ نے قرآن میں رزق کا وعدہ بار بار کیا ہے اور کہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں ہوتی لیکن اس کا رزق اللہ کے پاس پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو،
اگرچہ کوئی مالدار ہو یا فقیر، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم سچائی کو توڑ مروڑ دو یا گواہی دینے سے منہ موڑ دو تو یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ اس لیے ناظرین اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو اکانومی بھی کولیپس کر جائے گی اور کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ بحیثیت قوم ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی بزدل قوم کا بہادر لیڈر ہے، اور جن کو لگتا ہے کہ کسی کو مار دینے سے یا کسی کی آواز دبا دینے سے کوئی فرق پڑے گا، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نظریہ کبھی نہیں مرتا۔ is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight